वालेकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो बिज़नेस रिसर्च मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टॉपिक का नाम है रिसर्च। रिसर्च बेसिकली होता क्या है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। रिसर्च बेसिकली एक एक्सप्लोरेशन होती है कि रियलिटी को एक्सप्लोर करना है। मतलब कि हमने देखना होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उससे हमारे लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हो सकते हैं। ये रिसर्च कहलाती है। और मतलब ये है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें, मतलब चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे हमें अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, उस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि ये चीज़ ऐसे ही क्यों है, इसकी दूसरी रीज़न्स हो सकती हैं। अगर हो सकती हैं तो वो क्या हो सकती हैं, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं या हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो ये रिसर्च कहलाती है। अब अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसर्च जो है वो बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो बिज़नेस में रिसर्च इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर इस वजह से इस्तेमाल होती है कि हम देख सकें कि हमारे बिज़नेस के लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। मतलब कि अगर हमारे बिज़नेस में किसी चीज़ का मतलब कोई नुकसानदेह चीज़ है तो हम उसे देख सकें कि वो क्या चीज़ है जो हमारे बिज़नेस को नुकसान पहुंचा रही है और हम किस तरह उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को फ़ायदे की तरफ लेके जा सकते हैं। बिज़नेस में रिसर्च के तकरीबन 10 टाइप्स हैं, जिसमें अप्लाइड जिसकी क्लासिफिकेशन जो है वो 4 टाइप्स में मेनली की जाती है। लेकिन 4 टाइप्स को आगे एक्सप्लोर करें तो इनमें से तकरीबन टोटल 10 टाइप्स बनती हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है बेसिक रिसर्च की। बेसिक रिसर्च के मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिक है, मतलब बेसिक किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना। वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई मज़हबी मसला भी हो सकता है, वो कोई समाजी मसला भी हो सकता है। वो उसके बारे में जानना कि ये ऐसा ही क्यों है, बेसिक रिसर्च है। रिसर्च में हम प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं बस। इसका यही मेन मकसद होता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना। उसके बाद आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है वो किसी चीज़ की एप्लीकेशन के बारे में बताती है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो सॉल्यूशंस जो है वो अप्लाई करते हैं उस प्रॉब्लम के हल के लिए, वो अप्लाइड रिसर्च कहलाते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश की जाती है। मतलब कि अगर किसी चीज़ का कोई रीज़न है तो वो रीज़न क्यों है, उसमें सिर्फ वो रीज़न बयान किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। मतलब कि कोई चीज़ जानने की कोशिश की जाती है, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो है वो सिर्फ नंबर्स की वर्ड्स की बात की जाती है। उसमें किसी तरह का कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के बारे में, यानी कि सिंपल आप कह सकते हैं इंग्लिश ऐसे टाइप रिसर्च होती है। उसके बाद आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है वो न्यूमेरिकल डेटा को डील किया जाता है। मतलब कि उनके ऊपर मुख्तलिफ स्टैटिक्स के रूल अप्लाई करके उनसे मुख्तलिफ रिज़ल्ट निकाले जाते हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब कि किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों है, मतलब उसकी डिस्क्राइब किया जाता है किसी चीज़ को, उसके बारे में बयान किया जाता है कि ऐसा है तो क्यों है और किस वजह से है। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जिसमें एक ही सब्जेक्ट को जिसमें एक टाइम में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जिसमें एक ही टाइम में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ एक सब्जेक्ट को लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। उसके बाद मिक्स्ड रिसर्च, जिसमें मुख्तलिफ रिसर्च के तरीक़ों को यूज़ करके रिसर्च की जाती है। उसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक पे, जो लास्ट चीज़ रहती है वो है कि ये जो रिसर्च पेपर्स होते हैं ये क्या होते हैं। रिसर्च पेपर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कहा जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। रिसर्च पेपर जो है वो एक तरह का ऐसे होता है जो कि किसी रिसर्च के बारे में बताता है। मतलब वो रिसर्च का प्रॉब्लम, मतलब कि रिसर्च क्यों कंडक्ट की गई थी, उसका सोर्स क्या था, कहाँ से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, कैसे उस डेटा को यूज़ किया,
اس میں تقریباً وہ ہر چیز ہوتی ہے جس سے جو ریسرچ کے دوران اپنائی گئی ہوتی ہے، مطلب ہر طرح کا پروسیس اور ہر ایک چیز جو ریسرچ کے لیے یوز ہوتی ہے وہ اس میں بتائی جاتی ہے۔ ہمارا دوسرا مین ٹاپک ہے وہ ہے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کے بارے میں۔ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کوالیٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس میں صرف اور صرف ورڈز کے اوپر بات ہوتی ہے، مطلب کہ صرف ریزنز بتائے جاتے ہیں، ان کا مطلب پرابلم بتائے جاتے ہیں، ان کا سلوشن بتایا جاتا ہے، صرف یہی چیز ہوتی ہے۔ جبکہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو ہے وہ نومیریکل ڈیٹا کو یوز کیا جاتا ہے کسی چیز کا ریزن جاننے کے لیے، مطلب کہ اگر کسی کمپنی کی گروتھ زیادہ ہے تو وہ زیادہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس کا گروتھ ریٹ رہا، وہ کیوں رہا، اس میں کون کون سے فیکٹر کتنے پرسنٹ شامل تھے، یہ سب جو ہے یہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہم ڈیل کرتے ہیں۔ کسی بھی اگر ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کی بات کریں تو کوانٹیٹیو ریسرچ میں جو ہے وہ ایک ہم پیٹرن کو فالو کرتے ہیں، یا اس کو ہم پروسیس آف ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوانٹیٹیو ریسرچ کا جو پروسیس ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے تھیوری، مطلب کہ تھیوری کو ہم نے جو ہے وہ الیبوریٹ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے، مطلب ریسرچ کے جو مین پرابلم ہے یا جسے ہم جو ہے وہ ریسرچ کی وجہ کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کو الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے کہ تھیوری جو ہے وہ بیسکلی کس بارے میں بات کر رہی ہے اور وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہم کس بارے میں ریسرچ کریں۔ اس کے بعد جو دوسرا اس کا سٹیپ ہے وہ ہے ہائپوتھسس۔ ہائپوتھسس جو ہے وہ اگر ہم بات کریں ہائپوتھسس کی تو وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کہ فرض کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے، تو ہم اس کے پہلے ہم تھیوری کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے حساب سے ہائپوتھسس یعنی کہ مفروضے بناتے ہیں۔ مفروضہ جو ہے وہ ہم اس حساب سے بناتے ہیں کہ جو ہماری تھیوری کے بالکل جو ہے وہ اس کو صحیح طرح سے ڈسکرائب کر سکے، مطلب کہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفروضہ جو ہے وہ ہماری تھیوری سے میچ کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر ہمارا مفروضہ ہماری تھیوری سے میچ کر رہا ہے تو ہم اسی مفروضے کے مطابق آگے کام کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ریسرچ ڈیزائن، مطلب ہم ریسرچ کرتے وقت کون سا میتھڈ جو ہے وہ فالو کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم ریسرچ کیسے کریں گے، آیا اس کے لیے ہمیں کوئی کویسچنیئر بنانا ہے یا ہم نے لوگوں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ انٹرویو کرنا ہے، فوکس گروپ ہے، کچھ بھی، مطلب ہم نے لوگوں سے انفارمیشن کیسے لینی ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ فائنلائز کرتے ہیں۔ وہ میئرمنٹ کرتے ہیں کنسیپٹ کی، مطلب جو ہمارے کنسیپٹ ہیں کیا وہ ہماری ریسرچ کے مطابق ٹھیک ہیں، یا جن کنسیپٹ کے مطابق ہم ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہیں کیا وہ کنسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ہائپوتھسس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ریسرچ سائٹ دیکھتے ہیں، ریسرچ سائٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ کہاں کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک پروڈکٹ کسی باہر کی کمپنی کی ہے، مثال کے طور پر اگر پروڈکٹ جو ہے وہ امریکہ یا برطانیہ کے ہے تو ہم اس کا جو ہے وہ ڈیٹا، اور وہ یہاں پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، مطلب وہ پاکستان میں اس کی کوئی برانچ کسی قسم کی کوئی سروسز ہے ہی نہیں، تو ہم اس کی جو ریسرچ ہے وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ وہاں کا ہی کسٹمر چاہیے جو وہ پروڈکٹ اور سروسز جو ہے وہ یوز کر رہا ہو یا کرتا ہو یا کر چکا ہو، مطلب کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ اسی بندے سے کرنی پڑے گی جو بندہ وہ سروسز جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے یا کر چکا ہے، تاکہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے ریسرچ سبجیکٹ، مطلب کہ ریسرچ جو ہے ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے وہ ڈیٹا ہم کس طرح کلیکٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم کیا جو ہے وہ طریقہ ہے اور کہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے، وہ ہم لوگوں سے کلیکٹ کریں گے، وہ ہم کسی ویب سائٹ سے ڈیٹا لیں گے، یا ہم جو ہے وہ کسی طرح کا جو ہے وہ کمپنی سے جو ہے وہ ملتے ہیں جس طرح کے فریم ورکس اور وہ براؤشر وغیرہ جس میں کمپنی کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے، کہ ہم ان کے ذریعے جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم جو ہے وہ فائنلائز کریں گے کہ ہم نے ڈیٹا کس طرح اکٹھا کرنا ہے، وہ ڈیٹا کو پروسیس کریں گے۔ اب ڈیٹا میں مختلف قسم کے ڈیٹا ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی ہمیں اپنے ریسرچ کے لیے ضرورت نہ ہو، تو ہم جو اس طرح کا ڈیٹا سکپ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو انالائز کریں گے، مطلب کہ ہمارے جو مطلب کی چیزیں ہیں، ہمارے جو کام کا ڈیٹا ہے، ہم اسی ڈیٹا کو جو ہے وہ یوز کریں گے اور اسی ڈیٹا کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے اپنے ریسرچ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہمارا کام کا ڈیٹا ہے، مطلب کہ جس طرح کا ڈیٹا ہمیں چاہیے، جو ہمیں ہماری ریسرچ کے لیے ضروری تھا، ہم نے وہ ڈیٹا اٹھانا ہے وہاں سے، اور اس ڈیٹا کو جو ہے وہ اس کی فائنڈنگز کرنی ہے۔ فائنڈنگز ہم مختلف طرح سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے مختلف سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں، اس کے لیے
جو ہے وہ اسٹیٹکس کے کچھ رول ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کی جو ہے وہ فائنڈنگز کریں گے، اور اس طرح جو ہے ہماری ریسرچ سے ہم ایٹ دی اینڈ ایک رزلٹ پہ پہنچیں گے جو ہمیں ہماری پرابلم کے بارے میں بتائے گا کہ آیا ہماری پرابلم سولو ہوئی ہے یا نہیں، یا ہمیں اس پر مزید کام کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں پرابلم سولو ہوئی تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیٹا میں کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ تو نہیں رہا۔ مثال کے طور پہ ہم نے جو ڈیٹا لیا تھا، کیا وہ ڈیٹا ٹھیک ہے، کیا اس ڈیٹا میں کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ تو نہیں، یا اگر ہے تو وہ کہاں ہے، اور اس کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، اس کو کس طرح جو ہے وہ ہم نے کم کرنا ہے۔ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ کا جو ہے وہ پروسیس ہے۔ کرتے ہیں ویریبلز کی۔ ویریبلز کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں: ڈیپینڈنٹ ویریبل، انڈیپینڈنٹ ویریبل، میڈیٹنگ ویریبل اور ماڈریٹنگ ویریبل۔ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کسی دوسرے ویریبل کے اوپر، مطلب کہ اگر ایک ویریبل کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرا ویریبل جو ہے وہ اسی تناسب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ پورے کا پورا ریسرچ جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل۔ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بالکل آزاد ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ویریبل اثر انداز نہیں کر رہا ہوتا۔ تیسرا ویریبل جو ہے وہ ہے میڈیٹنگ ویریبل۔ میڈیٹنگ ویریبل جو ہے وہ دو ویریبلز کے درمیان ایک ریلیشن کو بتاتا ہے کہ یہ ریلیشن کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر انٹیلیجنس اور پروگریس جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں جب تک ان کے درمیان کریٹیوٹی نہ آئے۔ مطلب کہ اگر انٹیلیجنس ہے اور کریٹیوٹی ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ پروگریس کی طرف لیڈ کرے گا۔ کریٹیوٹی انٹیلیجنس پروگریس کی طرف لے جا سکتی ہے، لیکن اگر اس میں کریٹیوٹی جو ہے وہ آ جائے تو وہ ایک کریٹیوٹی جو ہے وہ تیسرا ایلیمنٹ ہے اور وہ میڈیٹنگ ویریبل ہے جو کہ اس کو میڈیٹ کرتی ہے۔ مطلب کہ جتنی زیادہ کریٹیوٹی ہوگی اتنی زیادہ ترقی جلدی ممکن ہے اور زیادہ ترقی ممکن ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا ویریبل ہے وہ ہے ماڈریٹنگ ویریبل۔ ماڈریٹنگ ویریبل جو ہے وہ دو ویریبلز کے درمیان ایک ریلیشن کو بتاتا ہے کہ یہ ریلیشن کیوں ہے، اور یہ اس ریلیشن کو اسٹرانگ یا ویک کر سکتا ہے۔ انٹیلیجنس اور پروگریس کے درمیان جو کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس کو نکال دیں تو جو ہے وہ جو انٹیلیجنس اور پروگریس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ سلو ہو جائے گا۔ مطلب کہ اگر کم انٹیلیجنس ہوگی تو اسے پروگریس بھی کم ہوگی، اور اس میں کریٹیوٹی تو کچھ ہے نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو بانڈ ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں ہم کریٹیوٹی کو ایڈ کر دیں تو یہ جو ہے اس کو بوسٹ اپ کر دے گا۔ جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ڈیٹا کلیکشن۔ مطلب کہ کسی ریسرچ کے لیے ڈیٹا ہم کس طرح کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے جو مین ہیں وہ دو ٹائپس ہیں، پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا۔ جو پرائمری ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس پہ کسی طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ سافٹ ویئر یا کسی طرح کا جو ہے وہ فائنڈنگز کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی عمل نہ کیا گیا ہو، یہ ڈیٹا پرائمری ڈیٹا کہلاتا ہے۔ یہ اس پرائمری ڈیٹا کے کلیکٹ کرنے کے لیے ہم مختلف یا وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جن میں انٹرویوز ہو گئے، فوکس گروپ ہو گئے، ڈسکشنز وغیرہ ہو گئی۔ ان طریقے سے ہم جو ہے وہ پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیکنڈری ڈیٹا۔ سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم کسی ویب سائٹ یا کسی دوسرے سورس سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا جو ہے وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس پر کسی بھی طرح کی کوئی ریسرچ پہلے ہو چکی ہو، یا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی کوئی فائنڈنگز وغیرہ کی جا چکی ہوں، تو یہ جو ہے یہ سیکنڈری ڈیٹا کہلاتا ہے۔ سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ ہم ویب سائٹس وغیرہ، بلاگز وغیرہ، مختلف براؤزرز وغیرہ، ان جگہوں سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوانٹیٹیو ریسرچ کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے کوالیٹیٹیو ریسرچ۔ یہ جو کوالیٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا جو ہے وہ نومیریکل ڈیٹا نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ ورڈنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح انگلش کا ایسے ہوتا ہے، یہ اسی طرح کی ایک رپورٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے جس میں ہم جو ہے وہ صرف چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور اس کا ریزن کیا ہے۔ اس میں ہم کسی طرح کا جو ہے وہ نومیریکل ڈیٹا یا نومیریکل سسٹم جو ہے وہ یوز نہیں کرتے۔ اس کے لیے اس میں صرف اور صرف جو مین چیز ہوتی ہے وہ صرف ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہم ڈیٹا ہے وہ مختلف طریقوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اس میں فوکس گروپس ہو سکتے ہیں، اس میں آبزرویشنز وغیرہ ہو سکتی ہیں، اور اس میں اسی طرح کی جو ہے وہ دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ہم جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔
हमारा तीसरा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका जो है वो सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। जो प्रॉब्लम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम जो है वो एक्चुअल जो सिचुएशंस हैं उसमें और आइडियल सिचुएशन में फ़र्क जो है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम प्रॉब्लम तब पेश आती है जब हम एक चीज़ को आइडियलाइज़ करते हैं कि ये काम इस तरह होगा, लेकिन वो काम उस तरह नहीं होता। उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं और वो काम उस तरह नहीं होता, तो वो एक हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम के आगे दो टाइप्स हैं, एक है थ्योरेटिकल गैप और दूसरा है वो प्रैक्टिकल इश्यूज़। जो थ्योरेटिकल गैप है उसमें हम जो है वो प्रॉब्लम क्यों आई है हम वो देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें थ्योरेटिकल गैप को देखें तो थ्योरेटिकल गैप हमें बताता है कि जो हमारा जो सिस्टम है जिससे हम जो है वो सीखते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह, वहाँ हमने जो पढ़ा है उसमें और जो दूसरी जगह है उसमें उसकी जो थ्योरीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मिसाल के तौर पर थ्योरीज़ एक चीज़ के बारे में दो थ्योरीज़ हैं और दो जगह पर हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि दोनों थ्योरीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकता है। इसको हम थ्योरेटिकल गैप कहते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिकल इश्यूज़, मतलब जो हमने पढ़ा है उसमें और जो हमने फील्ड में जाके देखा है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हमें पढ़ाया कुछ जाता है और हम फील्ड में जो है वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट चीज़ें देखते हैं। ये जो है वो प्रॉब्लम में जो अगली चीज़ है वो है ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम को इंटरप्ट करती है, जिसमें उस प्रॉब्लम की वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ जगह पर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसको हम ब्रॉड प्रॉब्लम कहते हैं, या ये कह लें कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ब्रॉड प्रॉब्लम कहलाती है। ब्रॉड प्रॉब्लम की एक एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस के जो है वो कम या ज़्यादा होने पर क्रिएटिविटी जो है वो मुतासिर हो सकती है। तो ये एक ब्रॉड प्रॉब्लम है। अब ये किस तरह मुतासिर हो सकती है इसके बारे में हम रिसर्च करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये किस तरह जो है वो असरअंदाज इस पर हो सकती है। इसके बाद है प्रॉब्लम और सिम्टम्स। प्रॉब्लम और सिम्टम्स के बारे में हम हो सकता है कि हम जिस चीज़ को प्रॉब्लम समझ रहे हों वो प्रॉब्लम हो ही ना, वो प्रॉब्लम के इब्तदाई अलामात हों जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो अगर हमें जानना है कि ये प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं तो उसके लिए हमें इसका जो है वो 5 बार वाई, ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम और सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ तक कि हमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिफ़ाइन करना होता है कि हमें रिसर्च किस तरह किन चीज़ों के लिए रिसर्च करनी है, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो इस रिसर्च के बाद हम क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो हम इस रिसर्च से हासिल करना चाहते हैं। तो इसके बारे में फिर जो है वो रिसर्च स्टार्ट कर दी। टॉपिक में जो अगली चीज़ है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है, मार्केट और ये क्यों ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च जो है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम देख सकें कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल है या नहीं। मार्केट रिसर्च जो है वो ज़्यादातर इस वजह से की जाती है कि हम देख सकें कि हमारी मार्केट में हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं हमारे मुकाबले में। जब हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम देखते हैं कि मार्केट में हमारी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स हैं या नहीं, यानी कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं। क्या हमारी प्रोडक्ट जो है हमारे कंपेटिटर्स के साथ compete करने के लिए काफ़ी है, या हमें अपनी प्रोडक्ट में और भी कोई तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। ये जो है ये मार्केट रिसर्च कहलाती है। इसमें मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या फ़ैशन चल रहे हैं, और हम उसी के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो आवाम के लिए मुहैया कराते हैं। मार्केटिंग रिसर्च के बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसके ज़रिए हम अपने कंपेटिटर्स को देख सकते हैं कि वो हमारे मुकाबले पर कहाँ स्टैंड करते हैं। हम अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं कि हमारी जो है वो प्रोडक्ट है उसके लिए हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आगे मुस्तकबिल में हो सकती हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो ग्रो कर सकती है या नहीं। जो अगली चीज़ है वो है स्टेप्स जो हैं वो मार्केटिंग रिसर्च के स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च के 5 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप है डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। इसमें हम प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारी जो है वो हमें क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है मार्केट में। उसके बाद जो है हम डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है
ڈیٹا کلیکشن کا، جس میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پرابلم کہاں آ رہی ہے، وہ ہم ڈیٹا کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اس میں ہم مختلف طرح سے ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ لوگوں سے انٹرویوز کر سکتے ہیں، جو ہے وہ بلاگز وغیرہ اور جو ہے وہ ویب سائٹ وغیرہ سے، یعنی مختلف جگہ سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے سٹیپ میں ہم جو ہے وہ ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پرابلم کا جو ہے وہ ڈیٹا ہے وہ ہماری پرابلم سے ریلیٹ کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کا کنکلوژن نکالتے ہیں۔ کنکلوژن کے بعد ہم جو ہے وہ ریسرچ کا امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک پرابلم کے لیے جو ریسرچ کی ہے، اس کے ہم سٹیپ بائی سٹیپ آخر میں جو ہمارے پاس فائنڈنگز نکلتی ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنے پروڈکٹ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ اپنی ڈیمانڈ یا سپلائی کو کم کرنا ہے، یا ہمیں اپنے پروڈکٹ اور سروسز میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور کیا چیز کو یہاں سے کم کرنا ہے۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیزائن تھنکنگ۔ ڈیزائن تھنکنگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم پرابلم کے لیے سلوشن پرووائڈ کراتے ہیں، اور وہ جو سلوشن ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے بالکل فرینڈلی ہوتا ہے، مطلب لوگوں کی پہنچ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک چیز مہنگی ہے تو اس کا ہم جو ہے وہ سستا ڈیریویٹو بنا سکتے ہیں جو لوگوں کی پہنچ میں ہو۔ تو اس طرح جو ہے ہم مختلف طریقوں سے پرابلم کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پرابلم کا حل نکالتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے کم سے کم جو ہے وہ نقصان دہ ہو، یا لوگوں کے لیے ایک حساب سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں یوزر فرینڈلی ہو۔ ڈیزائن تھنکنگ کے پروسیس جو ہے وہ اس کے آگے 5 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے ایمفسائز میں ہم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پرابلم جو ہے وہ پیش آ رہی ہے، مطلب کہ ہم وہاں اپنی پرابلم کو دیکھتے ہیں اور اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمیں اس پرابلم کے لیے کیا حل جو ہے وہ کرنا ہے۔ پروسیس ہے وہ ہے ڈیفائن کا، جس میں ہم جو ہے وہ پرابلم کو دیکھتے ہوئے پلان بناتے ہیں کہ ہمیں اس پرابلم کو جو ہے وہ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے کیا کیا قدم اٹھانے ہیں تاکہ یہ جو پرابلم ہے یہ حل ہو سکے۔ جو ہے وہ ہے آئیڈیٹ کا سٹیپ، جس میں ہم جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں کہ ہم وہ پرابلم جو ہے ہمیں جو پرابلم پیش ہے وہ ہم پرابلم کس طرح حل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ تو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے پروٹوٹائپ کا، جس میں ہم جو ہے وہ آئیڈیاز کو لے کر ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں جو کہ ہماری پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مطلب کہ ہم ایک پروٹوٹائپ بناتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ پروٹوٹائپ جو ہے یہ ہماری پرابلم کو حل کرنے کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم اس پروٹوٹائپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس ٹیسٹ میں جو ہے ہم وہ چیک کرتے ہیں کہ پروٹوٹائپ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ ہمارے پرابلم کے حل کے لیے کافی ہے، یا ہمیں اس پروٹوٹائپ میں اور زیادہ امپروومنٹ کرنی ہوگی۔ یہ 5 سٹیپس ہیں جن کے ذریعے ڈیزائن تھنکنگ کو جو ہے ہم پروسیس جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ یہ 2 فیزز ہیں جن میں ایک فیز جو ہے وہ ڈائیورژن کا ہے اور دوسرا فیز جو ہے وہ کنورژن کا ہے۔ جو ڈائیورژن کا فیز ہے اس میں ہم آئیڈیاز اکٹھا کرتے ہیں اور یہ ایکسپینڈ کرتا ہے۔ اس میں مختلف جو ہے وہ ہم آئیڈیاز اکٹھا کرتے ہیں، جتنے زیادہ ہو سکے ہم آئیڈیاز اکٹھا کرتے ہیں اور ان آئیڈیاز کے اوپر ہم پروٹوٹائپ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کنورژن کا آتا ہے، اور ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آئیڈیاز سے ریلیٹڈ ہیں وہ کون سے جو ہیں وہ پروٹوٹائپ، اور کون سے آئیڈیاز جو ہیں وہ ہماری پرابلم کے حل کے لیے ٹھیک ہیں اور سوٹیبل ہیں، اور جن سے ہماری پرابلم جو ہے وہ حل ہو سکتی ہے۔ سے لے کر کنورژن تک جو ڈیزائن تھنکنگ ہے اس میں 3 سٹیپس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے انسپریشن کا، مطلب کہ انسپریشن ہم نے انسپریشن کہاں سے لینی ہے، کون سا آئیڈیا جو ہے وہ ہمیں انسپائر کرے گا، کون سا آئیڈیا جو ہے وہ ہماری پرابلم کے لیے ٹھیک رہے گا اور ہماری پرابلم کے لیے بہتر سلوشن پرووائڈ کر سکے گا۔ جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں وہ ہے آئیڈیٹ کا۔ اس میں ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں جو ہماری پرابلم کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس میں جو آئیڈیٹ میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے برین اسٹارمنگ میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئیڈیاز ہم جنریٹ کرواتے ہیں لوگوں سے، اور ان آئیڈیاز کو دیکھتے ہیں، آئیڈیاز کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آئیڈیاز ہماری پرابلم کے لیے کس قدر جو ہے وہ سوٹیبل ہیں، اور یہ آئیڈیاز جو ہے ہماری پرابلم کو کس طرح سے کم وسائل میں، یعنی کہ کم سے کم ریسورسز میں اور کاسٹ میں زیادہ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ سلوشن پرووائڈ کرا سکتے ہیں۔ تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن کا۔ امپلیمنٹیشن میں جو ہے ہم نے جو آئیڈیاز جنریٹ کیے تھے ان سے ہم نے جو پروٹوٹائپ بنائے تھے ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، مطلب کہ آئیڈیاز کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں پروٹوٹائپس میں، اس کے بعد ہم ان کی ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ آئیڈیاز جو ہیں یہ ہماری پروڈکٹ کے حساب سے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ آج کا ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے ایمپتھائزنگ کا، جس میں ہم جو ہے وہ لوگوں کو فیلنگز اور ان کی جو ہے وہ تھاٹس وغیرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایک پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں، اور اسی کے مطابق جو ہے ہم آگے اپنی جو ہے اسٹریٹجی وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایمپتھائزنگ یا لوگوں کے تھاٹس اور ان کی جو ہے وہ فیلنگز وغیرہ جاننے کے لیے ہم جو ہے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جو ان میں سب سے مین طریقہ ہے وہ ہے انٹرویو کا۔ انٹرویو کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انٹرویو کی ڈیفینیشن کے انٹرویو جو ہے وہ ایک دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی ایک خاص موضوع کے اوپر بات چیت کرنے کا نام ہے، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر کسی ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں انٹرویو کے ذریعے، اور اس کے جو ہے وہ لوگ اس میں ایک دوسرے کو آبزرو بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے تھاٹس اور فیلنگز وغیرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرویو کے جو ہے وہ 3 ٹائپس ہیں۔ اسٹرکچرڈ انٹرویو، جس میں جو ہے وہ سارے کے سارے انٹرویو کے کویشچن جو ہیں وہ ایک آرڈر میں ہوتے ہیں، اور انہی کے مطابق آرڈر کے مطابق ہی انٹرویور سے جو ہے وہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے وہ ہے انسٹرکچرڈ انٹرویو، جس میں جو ہے وہ کویشچن جو ہے وہ انٹرویو میں جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اور انٹرویو ویور سے مختلف طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں، وہ آیا وہاں ہو یا نہ ہو، مطلب کہ کویشچن جو ہیں وہ ان کی الائنمنٹ کوئی نہیں ہوتی، وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کویشچن وغیرہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو، جس میں جو ہے وہ کچھ سوال تو لکھے گئے ہوتے ہیں اور کچھ سوال جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم موقع پر پوچھے جا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو کویشچنز ہیں وہ انٹرویو کے دوران نہ لکھے گئے ہوں، مطلب کہ جو ریٹن فارم میں ان کے پاس کویشچن موجود ہیں، ہو سکتا ہے جو انہوں نے سوال پوچھا ہو وہ اس ریٹن فارم میں ان کے پاس موجود ہی جو ہے وہ مختلف ٹائپس ہیں، جس میں ٹیلیفونک انٹرویو، فیس ٹو فیس انٹرویو، ای میل کے ذریعے، سوشل میڈیا یا میسیجنگ کے ذریعے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے انٹرویو جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں۔